بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مورب اور مبنی کا بیان چل رہا ہے۔ کل کے سبق میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آخر مورب کی تعریف میں صاحب کافیہ نے جو لم یشبہ مبنی الاصل کہا ہے، اس لم یشبہ کی تشریح شارح نے لم یناسب سے کیوں کی ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا چیز ضروری ہے کہ دو چیزوں کے مابین جو اشتراک ہوتا ہے وہ چار طرح کا ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ دو چیزوں کے مابین اشتراک کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، مجانست، یعنی دو چیزوں کا ایک جنس میں مشترک ہونا، جیسے انسان اور فرش کہ ان دونوں کا اشتراک حیوانیت میں ہے اور دونوں کی جنس حیوان ہے، تو انسان اور فرش کے بیچ مجانست کا اشتراک ہوا۔ دوسری قسم مماثلت ہے کہ دو چیزوں کا اشتراک کسی ایک نوع میں ہو، جیسے زید اور عمرو کہ ان دونوں کا انسانیت میں اشتراک ہے اور انسان زید اور عمرو دونوں کی نوع ہے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے مشابہت۔ مشابہت دو چیزوں کا کسی وصف لازم میں اشتراک ہو تو کہا جاتا ہے کہ مشابہت ہے دونوں کے بیچ۔ جیسے فرض کریں کہ زید ایک بہادر آدمی ہے اور اس بہادر آدمی کے ساتھ ہم اسد کو جوڑیں تو کہا جا سکتا ہے کہ زید اور اسد کا باہمی اشتراک جو ہے وہ وصف شجاعت میں ہے کہ زید بھی بہادر ہے اور اسد یعنی شیر بھی بہادر ہے۔ اشتراک کی چوتھی قسم مشاکلت ہوتی ہے۔ مشاکلت کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کا شکل اور صورت میں اشتراک ہو، جیسے ایک واقعی فرش ہے اور دوسری تصویر بنی ہوئی ہے فرش کی کسی کاغذ پر، تو اصلی گھوڑے میں اور گھوڑے کی تصویر میں شکلاً مشابہت ہے تو اسے مشاکلت کہیں گے۔ اور پھر ایک پانچویں قسم ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مناسبت۔ تو مناسبت کا صدق دو چیزوں کا جو چار طرح کا اشتراک ہوتا ہے وہ سب پر صادق آتا ہے، یعنی مناسبت سب سے عام ہے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ لم یشبہ اگر اپنے اصلی معنی
मुशाबहत में रहे तो ये एतराज पड़ेगा कि लफ्ज ऐना जो मबनी है, ऐना ज़ैदुन में ऐना मबनी है, हालांकि ऐना और मबनी असल के माबैन किसी कैफियत में वस्फ में मुशाबहत नहीं है, तो फिर इस पर तो मोरब की तारीफ सादिक आई कि ऐना ज़ैदुन में ऐना मबनी नहीं बल्कि मोरब है, हालांकि वो मबनी है। इस एतराज का ये जवाब दिया गया कि लम युशबिह से मुराद उसकी मखसूस किस्म लम युनासिब है, और ऐना और मबनी असल में ये मुनासबत है कि जिस तरह से मबनी असल में एक है हमज़े इस्तिफहाम, हरफ़े इस्तिफहाम, उस इस्तिफहाम के माने पर ऐना मुश्तमिल है, तो ऐना की हमज़े इस्तिफहाम से मुनासबत हो गई, इसलिए वो मबनी करार दिया गया। अब एक बात तो हो गई कि आखिर शारह जामी ने लम युशबिह की तशरीह लम युनासिब से क्यों की। दूसरी बात जिसके बताने का मैंने आपसे वादा किया था कि वो कौन कौन सी मुनासबतें हैं जो एक इस्म के मबनी होने में मुअस्सिर होती हैं। जिस मुनासबत के अदम की बुनियाद पर कोई इस्म तरकीब माल आमिल के बावजूद मोरब करार पाता है, वो मुअस्सिर मुनासबतें कौन कौन सी हैं। अब वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मबनी असल के साथ मुअस्सिर मुनासबत की चंद सूरतें होती हैं। नंबर एक, इस्म जो है मबनी असल के माने को मुतज़म्मिन हो, जैसे ऐना। ऐना मबनी है, ये क्यों मबनी है? ऐना ज़ैदुन आप कहें तो ऐना ज़ैद के साथ मुरक्कब है, आमिल का भी तहक्कुक है, लेकिन इसके बावजूद ये मबनी है क्योंकि मबनी असल के साथ ये मुशाबे है, यानी मुनासिब है। और किस माने में मुनासिब है कि ये हमज़े इस्तिफहाम के माने पर मुश्तमिल है। नंबर दो, अपने माना के तमाम होने में इस्म गैर का मोहताज हो। ये बात आप पहले पढ़ चुके हैं कि कोई इस्म अपने असले माना पर दलालत करने में ज़म्मे ज़मीमा का मोहताज नहीं होता, लेकिन कभी कभी उसका माना बिना इंज़मामे गैर के पूरा नहीं होता। जैसे अस्माए इशारात हैं, ये मुशारुन इलैह के बगैर इनका माना पूरा नहीं होता। अस्माए मौसूलात हैं कि सिलात के बगैर इनका माना पूरा नहीं होता। तो ये हर्फ के मुनासिब हुए, हर्फ मबनी असल में से है, इसलिए मबनी हो गए। मुनासबत मुअस्सिरा की तीसरी किस्म मबनी असल की जगह में वाक़े होना है। जैसे नज़ाले है, ये इनजिल के माने में है, और इनजिल अमरे हाजिर मारूफ है जो मबनी असल है, तो इनजिल के बजाय नज़ाले कहा गया, उसका माना इंजिल है। लेकिन इंजिल में जो अम्र और तलब है जिस फेल की, नज़ाले में उस तलब में शिद्दत पैदा हो गई असल सेगे से वदूल की बुनियाद पर। तो अब ये नज़ाले मबनी असल यानी इंजिल के मुनासिब है, और इसलिए मुनासिब है
کہ امر کی جگہ یہ واقع ہوتا ہے۔ نمبر 4، اسم کا اس اسم کے ہم شکل ہونا جو مبنی اصل کی جگہ میں واقع ہوتا ہے، جیسے کہ فجارے یعنی بمانا الفجور، فجارے بمانا الفجور، کہ یہ نزالے کے ہم شکل ہے، فجارے نزالے کے ہم شکل ہے۔ نزالے کی طرح امر کے معنی میں تو نہیں ہے، مصدر کے معنی میں ہے، لیکن یہ اس نزالے کے ہم شکل ہے جو مبنی اصل یعنی انزل کی جگہ واقع ہوتا ہے۔ تو اب فجارے ہم شکل ہونے کی بنیاد پر مبنی اصل کے مناسب ہو گیا، اس لیے یہ بھی مبنی ہے۔ نمبر 5، مناسبت مؤثرہ کی 5ویں قسم کہ اسم ایسے اسم کی جگہ واقع ہو جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہ ہے، جیسے منادہ مضموم، مثلا یا زیدو، یا زیدو آپ پڑھ چکے ہیں کہ یا حرف ندا جو ہوتا ہے وہ ادعو کے قائم مقام ہوتا ہے، تو یا زیدو کا معنی ہوا ادعو کا، یا زیدو آپ نے پکارا، سامنے زید ہے تو کیا معنی ہوا ادعو کا، لیکن ادعو کا کی جگہ پر جو کا یہ مبنی ہے اس کی جگہ پر زید واقع ہو گیا، اس جگہ اچھا، اور کاف جو ہے ادعو کا یہ مبنی اصل کے مشابہ ہے، کیونکہ یہ اس کاف خطاب کے موقع پہ واقع ہے جو کاف یہ حرف کے مشابہ ہوتا ہے، اور حرف کیا ہے مبنی اصل ہے۔ یا یہ کہ مبنی اصل کی طرف مضاف ہو، یعنی اسم کے مبنی اصل سے مناسب ہونے کی یا منع صرف میں مؤثر ہونے کی 6ٹھی صورت یہ ہے کہ اسم مبنی اصل کی طرف مضاف ہو، جیسے یوم اذن کہ یہ مبنی اصل یعنی از کی طرف مضاف ہے۔ تو یہ 2 باتیں میں نے بتانے کا کل کے سبق میں وعدہ کیا تھا، یہ ساری باتیں یعنی وہ 6 مناسبتیں جو منع اعراب میں مؤثر ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور یہ مبنی اصل ہیں کیا، یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ماضی، امر حاضر معروف اور حرف، اور اسی امر حاضر معروف کی تعبیر انہوں نے امر بغیر لام سے کی ہے۔ خیر، آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ